अस्सलाम वालेकुम तुआड़े अपने प्रोग्राम दिल पिशोरी सी मेवा नोमान रूफ उम्मीद करना हो वल होसो ठीक ठाक होसो तो खुशबाश होसो तो अगर खफा हो तो दिल नहीं लगता पिया ने तुहानू पता तुहाड़ा अपना प्रोग्राम आ गया तो प्रोग्राम देखने वास्ते सारे निके वड्डे सारे जमा हो जाते फैमिली वाले क्योंकि प्रोग्राम साडा सकाफत अपनी कल्चर के हवाले नाल होंदा पिशोर शहर के हवाले नाल होंदा तो इस प्रोग्राम में साडी कोशिश होंदी है कि असीं अपने पिशोरियां दे मसले मसाइल भी उजागर करिए तो सबसे वड्डी गल होंदी है तुहानू कुछ ना कुछ सिखाइए कोई इन्फॉर्मेटिव लैके आइए। इस प्रोग्राम के विचकार हर तरह की गल कत होंदी है कदी असीं बाहर जाने कदी अपनी बैठक सजाने तो साने अपनी बैठक सजाई हुई अगर देखा जाए तो बड़े मसले मसाइल साढ़े नाल लगे हुए हैं। कुछ लोग वक्त के नाल चीज़ां बड़ियां एक बुनियादी जरूरतों के विचकार साड़ी मेन चीज़ां क्या आंदियां खाना पीना आंदा है उसके बाद अच्छी तालीम आंदी है ठीक है कार छत रोटी सब लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो असीं उन्हूं वक्त के नाल बड़े इग्नोर करने वो चीज़ के वे साड़ी सेहत हेल्थ के हवाले नाल अगर देखा जाए तो असीं लोग इस तरीके नाल वो कर नहीं है जो सानू जरूरत होंगी। अगर हेल्थ के विचकार असी आप एक घर के विचकार एक बच्चा बीमार होए खुदा ना खासा या हेल्थ के विचकार कोई माँ प्यो कोई भी बीमार होए तो एक बंदा नहीं बीमार होंदा घर के पूरे फर्द उस बीमारी नाल लड़ते रहते। अगर वक्त तुहानू फाइनैंशियल प्रॉब्लम होवन ते वक्त वो बीमारी मसले मसाइल और गहरे हो जाते हैं। इसी वजह असी कहने कि साड़ी हुकूमत लोग बार बार गिले करते हैं हुकूमत के कर दी पई हुकूमत के कर दी हुकूमत किस तरीके नाल इस मसले मसाइल नूं देख सी वक्त दे नाल असी इस चीज़ों को किस तरीके नाल हैंडल कर सीए। साने सेहत कार्ड भी दिता है गवर्नमेंट कहती है आवाम के कहती है गवर्नमेंट के कहती है। इस वजह मैंने किया कि यार इस दफ़ा क्यों ना कोई हुकूमती बंदा ही लैके आई है जो सीट पर बैठे साढ़े नाल गल कत करिए तो असी आवामी जड़े साढ़े पिशोर शहर के जड़े हकीकी मसले असी उन्होंने सामने रखिए तो वह देखिए कि उन पेपर वर्क के वे तो रियलिटी कितना डिफरेंस है। तो अज का प्रोग्राम थोड़ा जा इनको सी शिफ्ट हो सी उर्दू की तरफ क्योंकि साढ़े गेस्ट इस तरीके नाल तुहानू पता यार सानू तो असी उर्दू पश्तो साड़ी अपनी लैंग्वेजेस हैं तो हर जुबान की अपनी मिठास है चाशनी है। अज मैं बड़ा मशहूर है जनाब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ खलीकुर रहमान साहब आज हमारे पहले गेस्ट हैं और मैं आपको सर वेलकम करता हूँ प्रोग्राम दिल पिशोरी में। कैसे हैं सर आप? शुक्र है। अच्छा सर वैसे मैं जी सर अगर मुझे हिंद को आती तो ज़्यादा अच्छा होता मज़ा सर मुझे पसंद बहुत है ये लेकिन ये कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है वो तो नेशनल लैंग्वेज है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में जैसे पश्तो की एक बहुत बड़ी KPK में बल्कि पूरे पाकिस्तान में देखेंगे एक ऑडियंस है तो हिंदकों की भी इस तरीके से एक अपनी पहचान है और पेशावर शहर के जानने वाले रहने वाले इसको इसकी अपनी एक बार हमने इस पे बेताशा प्रोग्राम किया इसकी एक अपना कल्चर उसमें भी आपको बुलाएंगे। मैं बड़ा रिकॉर्ड रखता हूँ तो आपने फिर ये के लोगों का सर ये हमारा सोशल इश्यूज़ का प्रोग्राम है जब हमारा इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है तो आप प्रॉमिस करेंगे आपने आना है। अच्छा इनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब माजिद सलीम डिप्टी चीफ हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म यूनिट। अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर हमारी इस बैठक में हमारे शो में आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए सर। थैंक यू सर। इनके साथ एक और जो गेस्ट जो मैं चाहता था कि ये लाजमी हो क्योंकि अगर देखा जाए कि पेशावर शहर में एक बहुत बड़ा तबका LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की तरफ जाता है और डेली के हिसाब से मुझे तो एक अंदाज़ा ऑन एवरेज ये पता है कि 5,000 से 10,000 तक जो इमरजेंसी में लोग वहाँ पर जाते हैं। तो PRO हैं जनाब आसिम साहब मैं उनको वेलकम करता हूँ। सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं ठीक है सर थैंक यू सो मच। तो आज आपको हमने छोड़ना नहीं है इस प्रोग्राम में आप LRH से रिलेटेड भी बातें करनी मसले मसाइल से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले खलीकुर रहमान साहब से बात करेंगे। सर आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ माशाल्लाह ज्वाइन किए आपको पता है हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती इट विल टेक टाइम कि हम चीज़ों को देखें और फिर उसमें फिर देखें ये प्रॉब्लम डिग आउट करें कि यार ये प्रॉब्लम है क्या इसकी जड़ को पकड़ें। या तो दो चीज़ें सर या तो प्रॉब्लम को आप एज इट इज़ छोड़ दें बस जैसा है वैसे ही चलता रहे या फिर हम उसका सोल्यूशन निकालें बैठ के देखें कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो KP में सेहत के हवाले से चैलेंजेस क्या हैं और सर फिर हुकूमत ने इनके लिए क्या प्लान रखा है सर? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हम चले जाएं। हम 2013 में हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और हमने आवाम से एक वादा किया था कि हम मुख्तलिफ़ शोबाजात में तब्दीली लेकर आएंगे। तो उसमें जो हमारी मेन प्रायोरिटी थी वो सेहत और तालीम थी। बिल्कुल और ये हमारी आवाम का हमारे लोगों का बुनियादी हक भी है कि हम उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अगर आप 2013 को देखिए और अभी 2026 है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़र्क आया है हमारे सेहत के निज़ाम में और बेहतरी आई है। हमारा जो एक बुनियादी मतलब जो एक हमारा जो जांचने का या देखने का कि हमने कितना इसको बेहतर बनाया है तो वो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ना फेडरल की
وہ ایک سروے کرتی ہے اور وہ پھر شائع کرتی ہے. تو اس میں ہوتا ہے یونیورسل ہیلتھ انڈیکس. ٹھیک ہے. وہ یونیورسل ہیلتھ انڈیکس جو تھا وہ 2015 میں 36.2 تھا, اور الحمدللہ ابھی ہم 53.5 تک چلے گئے ہیں 2024 میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لگ بھگ 50% سے زیادہ بھی ہمارے صحت کے شعبے میں ہم نے امپرومنٹ لائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صحت کارڈ آ گیا ہے, ہمارے ہاسپٹلز کی امپرومنٹ آئی ہے. اور میں پرسنلی کیونکہ ہمارا میں پشاور میں رہتا ہوں, تو میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ مطلب یہ ساری چیزیں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں کہ 2013 میں ہمارے ہاسپٹلز کس پوزیشن میں تھے, ابھی الحمدللہ امپرومنٹ آئی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کے اگر ہم لوگ تقریباً اس 12 سال میں آپ کہتے ہیں کافی حد تک بہت امپرومنٹ آئی ہے, اور ہم اس وقت ایٹ پار جا رہے ہیں وتھ پنجاب. اوکے. باقی صوبوں کی تو میں بات نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ پنجاب کے ہم ایٹ پار جا رہے ہیں اس وقت. تو یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی ایک امپرومنٹ کی ہے. مفت دوائیاں بھی ہیں اس میں مفت دوائیاں, ہمارے صحت کارڈ, مفت علاج, آپریشن ہو رہے ہیں. صحت کارڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو بیچ میں کبھی رک گیا تھا فنڈنگ کی وجہ سے. دیکھیں وہ درمیان میں جب یہ انٹرم گورنمنٹ آئی تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ہمارے لوگوں کو, ہماری عوام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن الحمدللہ ابھی ہمارا کرنٹ سچویشن عوام کو کیا بتائیں گے؟ کرنٹلی اس وقت ایکٹیو بھی ہے, اور اس وقت ہم نے اس سال 50 بلین روپیز جو ہے وہ بجٹ کے لیے رکھے ہیں, اور الحمدللہ یہ ایک تاریخی میں کہتا ہوں اضافہ ہے جو میں. اچھا اب چلے جاتے ہیں, آپ نے بات کی مسائل کے حوالے سے, اور جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں جو میں فورسی کر رہا ہوں آگے کے لیے, اس میں ایک ہماری آبادی کا جو ہے اضافہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری موسمیاتی تبدیلیاں بھی آپ کے سامنے ہیں, تبدیلی آ گئی ہے, چیلنجز ہیں بالکل. پھر ہمارے لوگوں کا رہن سہن, طور طریقہ وہ بھی بڑا نہیں ہے جو مطلب سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, اور جو مشکلات ان کو آگے آ سکتی ہیں یا اس وقت ہیں وہ اس کو فورسی نہیں کر پا رہے. صحیح. تو ان سارے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں نا, ہم نے تو اپنی طرف سے صحت کے نظام میں تبدیلی بھی لے کر آئے, اور ہم نے مطلب کہیں 30-35 ارب سے 333 ارب تک ہم اپنا صحت کا بجٹ لے کر گئے. اور وہ بجٹ سر لگ رہا ہے وہاں لگ رہا ہے, بالکل لگ رہا ہے. اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, بالکل ہے انشاءاللہ, وہ بھی ہم ٹرانسپیرنسی بھی ہے. لیکن جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیلنجز ہمیں یہ دیکھ ہے کہ لوگوں کے ہسپتالوں کا رخ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ جس طرح میں نے کہا آبادی ہے, پرائیویٹ سے گورنمنٹ کی طرف زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آبادی جو ہے وہ بڑی ہے, تو لوگوں کا رش زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمیں مختلف امراض کا سامنا ہے. پھر ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے غیر محتاط طرز زندگی کی وجہ سے ایسی ڈیزیز ہے, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, جو بڑھتی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے سر. اس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہمارے صحت کے نظام پہ آنے والا ہے. اس حوالے سے ہمارا پلان جو ہم نے بنایا ہوا ہے, تو وہ حالانکہ سر دیکھا جائے تو یہ کووڈ کے بعد 2019 کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا سینیریو چینج آیا تھا کہ لوگوں نے کچھ نہ کچھ انفارمیشن بڑی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, ہر جگہ پہ لوگوں کو پتہ لگا کہ یار صفائی کسے کہتے ہیں, بیماری کسے کہتے ہیں. مطلب لوگوں نے, عام لوگوں کی بات کروں, میکسیمم پاپولیشن جو ہماری ہے جن کو بیسک ضروریات کا بھی نہیں پتہ, تو کچھ ہمارے 4 کروڑ سے تو وہ آبادی ہے 4 کروڑ جو سطح غریبی سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر ہم نے ان کے لیے اگر حکومت نہیں سوچے گی تو پھر ہم کن کے پاس جائیں گے؟ سر میرا آپ سے کویسچن ہے ماجد سلیم صاحب کہ بڑی خوبصورت بات کی سر نے, لیکن 2 چیزیں اسی حوالے سے میں لوں گا. پہلی کہ جو پاپولیشن انکریز ہوئی ہے اور جتنا برڈن آ رہا ہے گورنمنٹ کو, اس کے پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے کیا کر رہی ہے. سیکنڈ یہ کہ جو دور دراز علاقے ہیں پشاور کے علاوہ, آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہمارے مردان, چارسدہ, سوات بیلٹ, کوہاٹ بیلٹ, وہاں پہ اس طریقے سے ہاسپٹلز ہیں نہیں, تو وہ عام بندہ یہاں پہ آتے بھی, تو وہاں پر دور دراز علاقوں کے لیے کیا پلان ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلا کویشچن آپ نے کیا پاپولیشن ایکسپینشن, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پر کام کرتے ہیں. ریپروڈکٹیو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا MNC جسے کہتے ہیں میٹرنل نیونیٹل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر وہ پورا سیکشن ڈائریکٹریٹ کے اندر یہ کام کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. کرنٹلی جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ گورنمنٹ نے MOU سائن کیا ہے ہمارے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر مین فوکس کر رہا ہے, اور انٹرونشن جتنی بھی ہیں
ہیں وہ لا رہی ہیں اور ہم امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو پہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے جتنے بھی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ہمارے انڈر این MOU ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ایگریمنٹ پہ آئے ہیں. وہ جو ہے نا جتنی بھی سپلائیز آ رہی ہیں وہ پرچیز وہ کر رہے ہیں اور ادھر ہم ان کو دے رہے ہیں پاپولیشن کے اوپر. اس کے ساتھ ان کی آگاہی مہم ہے جس طرح آپ کہتے ہیں, آگاہی مہم کے اوپر بھی کام بہت زیادہ جو ہے نا آگاہی مہم کے لیے جتنے بھی کپلز ہیں ان کے اوپر آگاہی مہم کر رہے ہیں کہ کتنے ان کو کس طرح فیملی پلاننگ اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے سر نے جو ہم نے MOU سائن کیا ہے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور کام جاری ہے اس کے اوپر. یہ بڑی زبردست بات کی ماجد صاحب, لیکن اس میں دو چیزیں, ایک تو کام جو ہوتا ہے پلاننگ جو ہوتی ہے وہ پیپر ورک کے حد تک ہوتی ہے کہ ہم لوگ پلان بنا لیں PC1 کر لیں ہم, لیکن دوسرا ہوتا ہے ایگزیکیوشن اس کی کس طریقے سے, امپلیمنٹیشن ان پالیسیز جو بھی ہم بناتے ہیں ان پالیسی کو امپلیمنٹ کیسے کر رہے ہیں اور 100% اس کی ایگزیکیوشن ہم کیسے ممکن کر سکتے ہیں. اس کے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑا نمبر ہے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرامس کا. جی سر بالکل. تو جو ہمارا MOU ہوا ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, یہ ہمارے جو اسٹاف ہے ان کا اسٹاف وہ ہمیں سپلائیز اور کنسلٹیشن, اور یہ ہمارے جو LHWs ہیں یہ اور پھر LHS کا پروگرام ہے جتنا بھی ہمارا جو مشینری وغیرہ آتی ہے وہ ایکوپمنٹ جتنا بھی ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی ہم کر رہے ہیں, اویئرنیس کمپین بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر پورا جو ہے نا ایک ورک اپ ہے اور اس کے اوپر اور انویسٹمنٹ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آنے والے دنوں میں کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ایک سوال جو کیا اس کو یہ جواب نہیں دے پائے. جی پلیز. جو برڈن آپ نے کہا کہ جی برڈن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے شہروں پہ, تو اس کے لیے ہم نے جو ہمارا جو پلان ہے اس وقت, جی سر, چونکہ ہمارے MTI ہاسپٹلز ہیں مختلف شہروں میں ہیں, کوئی 10-11 جو ہے نا ہمارے MTI ہاسپٹل 12 ہاسپٹلز ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے پلان کیا ہے پراپر جو ہے اس کے لیے ہم نے پوری پلاننگ کی ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اگلے آنے والے 2 سالوں میں ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل صوبے میں جتنے بھی ہیں ان کی ریویمپنگ کریں. زبردست. اس کی ریویمپنگ کا جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 32 بلین روپیز ہے. تو 32 ارب روپے سے ہم اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز بنانے جا رہے ہیں, اور اس کا جو اس میں مکمل جتنی فیسلٹیز آپ کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل جس طرح ہمارا LRH اور باقی ہاسپٹلز ہیں اس کے برابر ہم انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارے وزیر صاحب نے انہوں نے ذاتی انٹرسٹ لیا اور انہوں نے پرائمری ریویمپ کا بھی منصوبہ اس پر, وہ بھی لگ بھگ کوئی 15-20 ارب روپے جو ہے اس کا منصوبہ ہمارا ہے, تاکہ ہم اپنے جو غریب جو ایسے اضلاع چھوٹے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں ان کے ریویمپ کریں, جو مطلب کہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے نا. اگر مین ہاسپٹل میں آنا ہو, کسی کو ایمرجنسی ہوگی تو وہ ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. کوئی حادثات میں امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ انیشیلی بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ پرائمری ہیلتھ کیئر اس کے. ٹھیک ہے. تو ہم جب پرائمری ریویمپ کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ وہاں کے ہاسپٹلز جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں اتنا فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے. اس سے ہمارے جو سٹیپ وائز جو بڑے ہاسپٹلز ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ناظرین بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ اگر ہم جو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں اگر ہم انہی کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر لیں کہ جو فرسٹ ایڈ ان کو دی جاتی ہے وہ ان کو مل جائے. اسی حوالے سے LRH کے جو ہمارے PRO صاحب ہیں عاصم بھائی, جو ان کو مین اس کی ڈیبیٹ میں ضرورت ہے. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حساب سے کتنے ایمرجنسی کے جو مریض ہیں وہ LRH میں آتے ہوں گے, اور ہر قسم کے آتے ہیں. میں نے ایکسیڈنٹ سے لے کے خود ہم پشاور شہر کے لوگ یہاں پر بھی جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب رات کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہم نے ادھر ہی جانا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہوتا. پھر اگر میں دیکھتا ہوں وہاں پہ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا, جو بچوں کا جو نظام ہے, بچوں کا جو ہے وہ اس میں اتنی زیادہ یعنی فیسلٹیز ہونی جو چاہیے اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے. سیکنڈ لائنیں لگی ہوئی ہیں, رش بہت زیادہ ہے. آپ نے اکثر ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوں گی. 34 نمبر جو روم ہے جب ایمرجنسی کے لیے, ایون خود میں نے اپنی سسٹر کو میں لے کر گیا تھا, کہیں ایمرجنسی میں بندہ ادھر جاتے ہیں, امی کو لے کر جاتا ہوں, ایکس رے میں اگر مجھے ایکس رے ڈاکٹر نے لکھ دیا غلطی سے تو وہ بڑا 3 گھنٹے اس ایکس رے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. دوسری بات بیڈ وہاں پہ نہیں ہے 34 کمرے میں, یہ تو ان کی جو پرابلمز کہاں پہ نا, یہ میں مانتا ہوں کہ فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے. بھائی آپ اگر وہاں درد میں جا رہے ہیں تو آپ کے پیسے کم, میں کہتا ہوں 10 روپے کی 20 روپے کی پرچی میں 50 روپے کی پرچی میں آپ کو وہ سب ملے گی. اگر یہ کمپیئر میں کروں پنجاب اور کراچی سے, تو بھائی مجھے پتہ ہے ڈرپ کے الگ پیسے ہیں, بیڈ کے الگ پیسے ہیں, لگانے کے الگ پیسے ہیں. یار 3-5 ہزار روپے سے کم وہ نہیں لیتے. عام ہاسپٹل کی بات کروں تو اس حوالے سے تو یہ بہت ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو عام لوگ ہیں ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کمرے میں جاؤ اس کمرے میں جاؤ, تو گھومتا رہتے ہیں بیچارے. تو اس کے حوالے سے کیا ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ.
سر نے ایک دو باتیں کی جو براڈر پرسپیکٹیو ہے کہ آبادی، تو اس کی کنٹینیویشن میں LRH میں روزانہ 120 بچے پیدا ہوتے ہیں. اوہو 120 آن ایوریج بہت بڑا نمبر ہے، مطلب 24 آورز میں. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بات کی رش کی، تو ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں روزانہ 5000 مریض آتے ہیں. اچھا، 5000 5000 ہماری آن ایوریج بھی 5000 کے قریب ہوتی ہے لگ بھگ. تو 8000 سے لے کے 10000 تک مریضوں کو ایک ہی دن میں، بلکہ ایک ہی دن میں نہیں 5-6 گھنٹوں میں کیٹر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سر نے بات کی ان نیسیسری ریفرنس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ جو ہے ابھی ریسنٹلی کام کیا. سر میٹنگز چیئر کر رہے تھے. مین پرابلم کیا ہے؟ مین پرابلم ہمارا کھانسی بخار ہے. ٹھیک ہے. ٹرشری کیئر لیول ہاسپٹل وہ ہاسپٹل ہوتا ہے کہ پیریفریز میں ایک علاج فرض کریں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی سرجری آپ کی وہاں پہ نہیں ہو رہی اور آپ لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن میں ہے، تو ہیئر اٹ کمز دا ٹرشری کیئر ہاسپٹل لائک LRH, HMC, KTH. دیز آر دا ہاسپٹلز. یہ وہ ہاسپٹلز ہیں کہ آپ کی جان بچاتا ہے. جو ماشاء اللہ میں نے پہلے اسٹارٹ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس LRH ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل امنگ آل دی ادر، بیکاز وائی کہ آپ کو جو ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے، اللہ ہم نے بہت دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اگر آپ 2000 سے لے کے ابھی تک دیکھیں تو یہ جو صوبہ رہا ہے اس نے دہشت گردی میں سب سے آگے رہا ہے. اس نے میں ڈاکٹروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، وہاں کی جو نرسیں جن حالات میں وہ کام کرتی ہیں میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پاس الحمدللہ جو اس کے بعد 2009 کے بعد 13 کے بعد جیسے سر نے کہا ہے، ہم نے پھر اس کو بہت چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے، ہم نے بڑی چیزیں چینج بھی کی ہیں. دیکھیں کووڈ کے لیے الگ بن گیا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہمارا سٹاف کمپلیٹ ہے وہاں پہ. جی بالکل. میرے خیال میں کچھ کوئک فیکٹس میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ایمرجنسی اور OPD کے حوالے سے. دیکھیں LRH میں روزانہ 120 میجر سرجریز ہوتی ہیں جو کہ آپ آنکھوں سے لے کے آپ جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں اس کے بڑے بڑے آپریشنز LRH میں ہوتے ہیں ابھی بھی. اور سر وہ فری ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں پلیز ذرا بتا دیں. بالکل ٹھیک. 400 سے لے کے 500 مریض ہم روزانہ داخل کرتے ہیں صحت سہولت کارڈ کے اوپر. اسی طرح 400 سے لے کے 500 پیشنٹس روزانہ ہم ڈسچارج بھی کرتے ہیں. اس وقت LRH میں ہمارے پاس 1600 پیشنٹس. تو سر یہ ڈیٹا سر آپ کے پاس آتا ہے؟ اوبیسلی ہمارا بڑا کلوز لائزان ہوتا ہے کیونکہ سر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے، HR کے حوالے سے. تو ہماری میٹنگز ہفتے میں ریسنٹلی بھی سر نے ایک میٹنگ چیئر کی جو کہ آڈٹ کے حوالے سے تھی کہ جتنے بھی MTA ہاسپٹلز ہیں ان کا ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے، جو کہ ایک بہت زبردست اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کر رہے تھے سر. آڈٹ کا میں تھوڑا سا ایک 3 پوائنٹس بتاتا ہوں. ایک ہمارا انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے اوپر ایک چیک حکومت کی طرف سے ہے کہ ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ آڈٹ کا ہونا چاہیے. ہر ایک MTI ہاسپٹل میں ہوتا ہے. ہر سال ہمارا پھر حکومت بھی آڈٹ کرتی ہے، تقریباً 2-3 مہینے ہمارا ایک ریکارڈ چیک ہوتا ہے. اب سر نے بات کی کہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ پھر ہونا چاہیے، تو یہ بہت ہی مطلب ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں. کرپشن ہے، یہ ہے، وہ ہے. آج تک LRH میں کسی ایک ریکروٹمنٹ کے اوپر، کسی ایک پرچیز کے اوپر کوئی بھی کرپشن پروو نہیں کر سکا. آڈٹ آبجیکشنز آتی ہے لیکن کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ بیڈز کی کمی آتی ہے کچھ. جی پلیز. LRH سب سے بڑا اسپتال ہے اور ہمارے پاس 1800 بیڈز ہیں جو کہ خیبر پختونخوا ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. ایمرجنسی میں ہمارے پاس 200 سے لے کے 300 بیڈز ہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی پیشنٹ نے ویڈیو بنائی ہو کہ مجھے علاج نہیں ملا. نہیں علاج کی تو میں نے کہا ہے جو دیکھیں میرے پوائنٹس پہ ہیں سر، میں گواہ ہوں، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دس از دا فیکٹ کہ جو درد میں بندہ جاتا ہے نا اس کو اس وقت پتہ ہوتا ہے. ایون کڈنی کا مجھے خود اتنا ہوا ہے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، کسی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. اور شہر کے لوگ کہاں جائیں گے؟ سٹی کے لوگ تو وہیں سب سے پہلے بھاگتے ہیں. وہ اپنی بائک نکالتے ہیں، کوئی کریم پورے سے، کوئی یکتوت سے، کوئی کوہاٹی سے، تو بھائی وہ وہیں پہ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کہہ رہا ہوں جو درد میں جاتے ہیں آتے ہیں، تھوڑی بہت کہتے ہیں پرفیکٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں ڈیلے جتنا علاج ان کو مل جاتا ہے. میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے LRH کے جو ڈاکٹر ہیں کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں. یہ شروع کی بات ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ ادھر جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. سر ایک بات سمجھنے کی ہے، ہمارے پاس ایمرجنسی میں 3 طرح کے پیشنٹس آتے ہیں. اس کو ہم ریڈ کہتے ہیں، ایک یلو کہتے ہیں، ایک کو بلو کہتے ہیں. جو ریڈ پیشنٹس ہوتے ہیں نا، جو لائف تھریٹننگ اس کو ہوتی ہے، تو اس کو ہم گولڈن آور کے اوپر پریورٹی بیس پہ کرتے ہیں. گولڈن آور کا مطلب ہے کہ اس بندے کا جو انیشیل 1 گھنٹہ ہے ہاسپٹل میں وہ جان بچانے والا ہے. ٹھیک ہے سر. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ امریکن سرٹیفائڈ ٹریننگ ہمارے ہاسپٹل کے ایمرجنسی اسٹاف نے لی ہے. ان کو ہم ڈائریکٹلی OT شفٹ کرتے ہیں. ابھی بھی اس وقت بھی LRH کے تمام یونٹس کے آپریشن تھیٹرز وہ ہے فعال ہیں.
ٹھیک ہے. ایمرجنسی کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹس آتے ہیں, رات کو بھی آتے ہیں, اور پارکنگ کا تھوڑا سا لوگ ہمیں میسیجز آتے ہیں پارکنگ کی تھوڑی سی شکایات لوگ کرتے ہیں. پارکنگ پلازا ریسنٹلی سر بھی آئے تھے, چیف منسٹر صاحب. یہ تو ہم عوام کے کوسچنز ہیں سر جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. پارکنگ پلازا کا ہم نے افتتاح کیا. کیا پتہ ابھی سر کو اعلان کر دیں ہم سب کے لیے. پارکنگ پلازا سر نے, گورنمنٹ نے ہی بنایا. پارکنگ پلازا LRH کے اندر بہت زبردست پارکنگ پلازا بنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی نہ صرف لیکن وہاں الاؤ نہیں کرتے نا اسٹاف کے بغیر, میری بات الاؤ نہیں کرتے. چیف منسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف سٹاف کے لیے بلکہ یہ پورے پشاور کے لوگوں کے لیے. کیا بات. تو اس کے لیے ہم بالکل جس طرح 100 روپے ہم چارج کرتے ہیں نامنل, بہت زبردست سیکیورٹی ہے وہاں پہ, سیکیورٹی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے, کمپیوٹرائز انٹری ہے وہاں پہ, تو کوئی وہ ٹپیکل وہ والی چیز نہیں ہے. 100 روپے آپ دیں بڑے. لیکن آپ کو LRH میں اگر ایمرجنسی صورتحال کی اکوپمنٹ کی بات کروں, ابھی آپ کو اسٹاف کی ضرورت ہے یا ابھی آپ کو ٹیکنیشینز کی ضرورت, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی کمی کیا ہے؟ جی اس وقت ہمارے پاس ایس سچ کوئی اتنی بڑی کمی نہیں ہے. مطلب اگر فنڈز کی بات کروں یا HR کی بات کروں تو اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ سے جو ہمیں ریکوائرڈ HR ہے, اکوپمنٹ ہے, وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. کیونکہ MTI کا یہ ایک وہ ہے کہ ہم اٹانومس, ہم اپنی ضرورت کے مطابق ایئرلی ہم پلان کرتے ہیں. سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں 400 سے 500 صحت کارڈ کے اوپر آپریشنز ہوتے ہیں. ایک بندہ آیا ہے ایمرجنسی کے اوپر, اسے پتہ لگا کہ وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا کچھ, وہ صحت کارڈ کے اوپر اس کا ہو جائے گا سر؟ 100%. اچھا, یہ تو آپ بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں, اپنڈکس کا, یہ آئی کا نہیں, ہارٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے کیونکہ ایک عام بندہ کدھر جائے گا, جو بندہ اس غریبی کے دور میں اپنے گھر کا کھانے کا غم کرے, اس غریبی کے دور میں اپنی چھت کی کریں. جی سر تفصیلاً بتا دوں. جب 2013 میں ہم نے الیکشن جیتا اور ہم آئے تو ہمیں جو اس وقت پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور ہم جب آئے تو کیونکہ ہمارا بھی نوشہر سے تعلق تھا تو ہمارا ایک ہی حلقہ تھا تقریباً. تو اس وقت جو مجھے ایشو آتا تھا وہ یہی آتا تھا کہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دل کے آپریشن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, لیور ٹرانسپلانٹ کے بالکل یہ ریالٹی ہے سر, کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے پیسے, یعنی وہ بیچارے جو ہے نا ہمیں کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس یہ وہ لے جاؤ, یہ درخواست لے جاؤ اور ہمیں جو ہے نا یہ امداد مل جائے. اور ہمیں جو اس وقت میرے خیال میں 4 لاکھ روپے اس وقت ایک آپریشن پہ ہارٹ کے لگتے تھے. حکومت کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار اس وقت نہیں تھا کہ وہ یہ 4 لاکھ روپے جو ہے اس کو پے کرے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہمارے جو بانی ہیں عمران خان صاحب, ان کا یہ ویژن آیا کہ ہم نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کرنا ہے. الحمدللہ وہ صحت کارڈ ہے جو اس وقت ہمارے دل کے امراض کے آپریشن ہو رہے ہیں, ہمارے کڈنی ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, ہمارے لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, بون میرو ٹرانسپلانٹ, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ہمارے جو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے ایک اور طریقہ کار بنایا ہے کہ ہمارے جو مریض اپنے مختلف امراض جو کہ صحت کارڈ میں کور نہیں ہوتے ہیں اور ان کو اس کی اشد ضرورت ہے, تو وہ ہمیں درخواست لکھ دیتے ہیں. وہ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے, اور وہ درخواست جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کا جو ہے وہ اس کے کاغذات اس کے ساتھ لگا کے وہ ہمارے پاس لے آتے ہیں. ہم اس کا ایک پروسیس کرتے ہیں اور وہ پھر کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس سے پراپر چینل کے تھرو اس کو اپروو کیا جاتا ہے. ہم جو ہے مہینے کے 100 150 200 ایسے کیسز ہیں کہ جو ہم ادھر سے فائنینشیل اسسٹنس ان کو دے رہے ہیں. تو ہم نے بڑا اچھا ایک میرے خیال میں ہم اس وقت ہماری حکومت کی مکمل جو ہے توجہ صحت پہ ہے, تنقید بھی ہوتی ہے. سر دیکھیں میں نے کہا ہے نا پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن اس ہر جگہ پہ ہمارے پاس امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو امپروومنٹ کی گنجائش ہو وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی کی طرح میں اسے دیکھتا ہوں کہ آپ اسے کس طریقے سے رسپانس کرتے ہیں. عاصم بھائی مجھے بتائیے گا, مختلف حالات میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں LRH میں. ایمرجنسی کی بات اس لیے بار بار کروں کیونکہ زیادہ تر OPD میں تو بندہ ریلیکس ہو کے آ کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جا سکتا ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ LRH کے ڈاکٹرز دنیا میں مانے ہوئے ہیں, خالی یہاں کی بات نہیں ہے. ایمرجنسی کی میں بات کروں, اگر ایمبولینسز کی بات کروں, ان کی بات کروں, تو ان کے لیے ان کو پے کیا جاتا ہے کہ نہیں, وہ فری آف کاسٹ
ایمبولینسز اویلیبل کرتے ہیں؟ ایمبولینس کی سروس ہم دو انٹرنل بھی یوز کرتے ہیں پیشنٹس کے لیے. پیشنٹ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہم اپنا ایمبولینس سسٹم وہ یوز کرتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ ہم آئی سی سے پیشنٹ جب ریفر کرتے ہیں تو پالیسی ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ آپ انٹرنلی پیشنٹس کو وہ کریں. باقی بہت ساری سروسز ہیں ایمبولینس کی, لیکن ہم سٹی سے باہر الاؤ نہیں کرتے, کیونکہ ہم کبھی بھی مطلب ایمرجنسی ہو سکتی ہے, اس کے لیے پھر ہم بیک اپ وجہ سے ہمارا ماشاءاللہ ایک پراپر ہمارا. کیا میسج دیں گے تمام جو آپ کو دیکھنے والے ہیں کہ لوگ کیا کریں ایمرجنسی کی صورتحال میں؟ صبر کریں, پیشنس کریں, کیا کریں؟ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ ان کے گلے شکوے تو کافی ہوتے ہیں نا, لیکن کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ایمرجنسی ہماری بہت سب سے بڑی ایمرجنسی ہے اور وہاں پہ ساری سہولیات آپ کو فری ملتی ہیں, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2500 سے لے کے 3-4 ہزار پیشنٹس ہم روز کیٹر کرتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ میں نے ایک دفعہ دیکھا 5 نہیں 10 سے 15 لوگ آتے ہیں. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اوبیسلی وہ گھنٹہ 2 گھنٹے 24 گھنٹے ایڈمٹ ہوتا ہے. میں لٹرلی کہتا ہوں کہ میں نے خود گنے ہیں 18. اچھا, یہ پھر لوگ سوتے بھی ہیں LRH میں. ہاں, یہ بھی میں نے ایک بہت بڑی تعداد جب پھر وہ ویڈیو بناتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے, CM صاحب نے شیڈز بنائے, ہم نے خود بھی بنائے. ایک مریض کے ساتھ ایک بندہ بہت ہے, آئی تھنک ہماری پالیسی ایک مریض کے ساتھ ایک تیماردار ہے, لیکن ہم 2 الاؤ کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں, تھوڑا سا کوآپریٹ کریں. کہ جتنا رش کم ہوگا اتنا اچھا یعنی فوکس ہو سکتا ہے. اور طریقے سے جب رش ہوتا ہے نا بہت پرابلمز ہوتی ہے, کیونکہ علاج تو ہم نہیں کرنا ہے, اور ساتھ میں بہت زیادہ اٹینڈنس سیکیورٹی رسک ہم بن جاتا ہے. چوریاں ہوتی ہیں اوبیسلی, اب کوئی کسی کو ہم منع نہیں کر سکتے, تھاؤزنڈز آف اٹینڈنٹس آتے ہیں. تو یہ ہے, اور تھوڑا سا ویٹ کیا کریں. لائف تھریٹنگ سچویشن ہمیں پتہ ہے سب سے زیادہ کہ کس مریض کو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. باقی تھوڑا سا اگر آپ ویٹ کر لیں اور ایگریسو نہ ہو, وائلنس نہ کریں ہاسپٹل. تھینک یو سو مچ عاصم بھائی, تھینک یو سو مچ عاصم بھائی. جی سر, پلیز سر. نہیں, ہم تو 1996 میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جب میں نوشہرہ میں تھا, اور اس وقت بھی مجھے جو ہے LRH آنا پڑتا تھا, لایا گیا تھا. مطلب ایمرجنسی سچویشن تھی, اس وقت بھی لایا گیا تھا. ابھی 2026 ٹھیک ہے. یہ LRH جو ہے نا, یہ ہم سب کی مور بی بی ہے. بڑی خوبصورت بات. اور اس کے ساتھ لوگوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, افغان بھی ہوتا ہے, آتے پھر بھی LRH, اور الحمدللہ اللہ شفا بھی دیتا ہے. بہت بڑا اعتماد ہے. مجھے کبھی بھی یہ شکایت نہیں آئی ہے LRH میں کہ کسی ڈاکٹر نے کوئی بدتمیزی کی ہے, ماشاءاللہ کسی اسٹاف نے اس طرح کا کوئی وہ کہا. ان کی بات یہ ہے کہ بیڈز کا ایشو آتا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے. بس یہ ہماری تو یہی آپ سے گزارش ہے, ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم یہ برڈن کم کریں, لیکن پھر بھی مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کا اعتماد اور کہیں پہ نہیں ہوتا, وہ سیدھا پھر بھی LRH. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے پاس رومز بہت ہیں LRH میں, ان رومز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے, اور میں کہتا ہوں گروپس میں بننا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا سردی کھانسی والے آتے ہیں تو ان کو الگ روم میں ہونا چاہیے, جس طریقے سے ہمارے ایمرجنسی کے روم آرتھوپیٹک وغیرہ کا تو الگ ہے, لیکن جو زیادہ تر روم نمبر 34 میں جو بوجھ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اسپیشلی میں کہتا ہوں لیڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے, ادھر خالی تقریباً آئی تھنک جو ایمرجنسی میں دیکھا جائے تو 8 سے 9 بیڈ پڑے ہوئے ہیں, لیکن ادھر تعداد 40 to 45 اینی ٹائم رہتی ہے, اور کچھ لوگوں نے ڈرپ پکڑ کے سیڑھیوں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ڈرپ آپ کو مل گئی ہے, رش بہت زیادہ ہے, اسی کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عاصم بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ, بہت اچھا انہوں نے ٹائم یہاں پر اپنی بڑی اچھی سجیشنز بھی دی. اور لوگوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ اگر کوئی مریض آپ کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ ہو, تو ایک مریض کے ساتھ کائنڈلی ایک بندہ ہی آئے, کیونکہ اس کو بھی پراپر ٹریٹمنٹ ملے گی, اس کو بھی آپ توجہ دیں گے, اور دوسروں کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنا پروگرام یہیں سے جاری رکھیں گے. اور ابھی ہمارے پاس اور گیسٹ بھی آئیں گے, اور منسٹر صاحب بھی ادھر ہیں, ماجد صاحب بھی ادھر ہیں, تو ہم نے ان کو بھی چھوڑنا نہیں, ہم نے تھوڑے اور تیکھے کویسچن ان سے اور بھی پوچھنے. ایک بریک کے بعد پھر آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. جس طرح آپ کو پتہ ہے آج کا پروگرام ہمارا بہت خاص پروگرام ہے, جو ہیلتھ کے اوپر اور ہیلتھ کے مسئلے مسائل کے اوپر, اور پھر KP میں یہ ہیلتھ کے ایشوز ہم نے کس طریقے سے ریزالو کرنے, اس کے لیے حکومت کی کیا پلاننگ, اور کس طریقے سے ہم لوگ اپنے مسئلے مسائل کو کم کر سکتے ہیں. ہمارے اس پینل میں ہمیں جوائن کیا ہمارے بڑے پیارے سوشل ورکر غلام بلال جاوید صاحب نے. آپ کو ویلکم کرتا ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. جی سر, آپ سے کویسچن کروں گا
سر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں تو ادھر آپ نے کہا پاپولیشن ہے، رش ہے، اوبیسلی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، ہم نے کسی چیز میں ترقی کی نہیں کی، لیکن 1947 سے لے کر اب تک دیکھیں گے وہی پاپولیشن میں ہم نے بڑی زبردست ترقی کی ہوئی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز، نرسز، ان کی پاپولیشن کیسے انکریز کرنی، ان کی امپلائمنٹ ہم نے کیسے انکریز کرنی، اس کے لیے حکومت کیا سوچ رہی ہے فیوچر فردر؟ کیونکہ میں نے بڑا دیکھا ہے جو اچھے ڈاکٹرز، جو ینگ یوتھ ہیں آج کل وہ باہر کی طرف بڑا رخ کر رہے ہیں. تو کیا پلان ہے آپ کا اس کے لیے؟ سر ہماری جو ہیلتھ کی جو مطلب HR جسے کہتے ہیں ہیومن ریسورس، وہ بھی الحمدللہ سالانہ بڑھی ہے، مطلب کم نہیں ہوئی. اچھا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اپنے محدود وسائل میں ہم جو ہے مطلب اپوائنٹمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر دیہی مرکز تک جو ہے نا اپنے وہاں پہ کہیں نہ کہیں اپنے اسٹاف کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن فیوچر کے لیے آپ نے کچھ اس طریقے سے پلان، کوئی نمبر ایسا رکھا ہوگا کہ ہم لوگ دیکھیں ہماری ابھی جو ہمارا پلان ہے، ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے پرائمری جو ہے اس کو ریویمپ کرنا ہے. بالکل آپ نے بتایا سر. اب ہم نے اپوائنٹمنٹس بھی کی ہیں، آپ کو کچھ پتا ہوگا 2450 تک جو ہے نا ہم نے اپوائنٹمنٹس کے، جس بالکل صحیح ہے. 1425 ڈاکٹرز تھے اور پھر ڈینٹل سرجن سے 250. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غیر ضروری تنقید کرتے ہیں اور شک کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اچھے کام کو بھی ہم نے نیگیٹیوٹی میں دیکھنا ہے. اتنا بڑا انیشیٹو ہماری صوبائی حکومت نے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے تاکید کی تھی کہ جی ہم نے جلد سے ڈاکٹر لینے. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی 3 مہینے کی مدت میں ہم نے یہ اپوائنٹمنٹس کی اور مکمل ایک میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس تھی. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ 1-2% کا دکا کہیں پہ ہوا ہوگا، لیکن کم از کم ہماری صوبائی حکومت کی طرف سے نہ میں نے، نہ میرے منسٹرز نے، نہ میرے سیکرٹری نے، کسی نے بھی اس میں کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں رکھی ہے کہ ہم اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر کے اپوائنٹمنٹ میں کہیں ہیرا پھیری کریں. یہاں تک کہ میرے اپنے فیملی کے لوگ، میرے رشتہ دار مختلف جنہوں نے اپلائی کیا تھا، ان کی بھی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ہم نے جب یہ اپوائنٹمنٹس کی ہیں تو اس پہ بے جا تنقید شروع ہو گئی، اور مختلف پارٹیز کے لوگوں نے بھی، مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری پارٹی کے بندے نہیں ہوئے، یا پھر میرٹ پہ لوگ نہیں آئے. مطلب کہتے ہیں میرٹ نہیں ہے، 100% میرٹ ہوا. پہلی دفعہ ہم نے ایک چیز لوگوں کی دکھائی کہ دیکھیں آپ کے اتنے نمبر ہیں، آپ کا جو ہم نے یہ فیسیلٹی بیسڈ اپوائنٹمنٹ. کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا شعبہ ہے سر کہ اگر میرٹ، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یہاں پر تو وہ لوگ جہاز اٹھا رہے ہیں کہ جن کی ڈگریاں جعلی نکل رہی ہیں تو مطلب یہ تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل رہے، آپ اس شعبے میں رہتے ہوئے دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سر وہ اتنے میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا خطرناک کام بے جا تنقید کرنا، دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہو رہا ہے. بالکل ایسی ہے سر. اب میں غر میں ایک ڈاکٹر میں اپوائنٹ کرنے جا رہا ہوں، فرض کریں، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی کا لوکل جو بھی ہوگا میرٹ پہ آیا. اب کیا ہوا، یہ لوگ غیر ضروری طور پر جو ہے نا وہ کورٹس چلے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اسٹے لے لیا. بالکل ایسے انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے صحت میں مختلف طریقوں سے جو ہے چیزوں کو روکا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو خود یاد ہوگا، اب پنجاب کو اگر میں کمپیئر کروں اس چیز کے ساتھ، تو کتنے سال ایسے ہوتے تھے کہ بھائی ڈاکٹروں نرسوں نے ہڑتال کر لی، ینگ ڈاکٹرز نکل آئے، ہڑتال کر لی، اور اس کی وجہ سے ایمرجنسی بھی بند، OPD بھی بند، ہزاروں مریض در بدر ہو گئے. تو کم از کم میں نے یہ چیز تو اب نہیں دیکھ رہا کہ چلیں کم از کم یہ ہے کہ ڈاکٹرز ابھی ہڑتال نہیں کر، جیسے آپ کی بات ہے کہ ہم نے پیکیجز ان کے لیے بنائے، ان کو بیٹھ کے کوشش کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ ان کے ساتھ میٹنگ کریں سر، ان کے ساتھ سیشنز کریں، میٹنگز بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے میٹنگ کرتے ہیں جو کہ فرنٹ لائن سولجر ہیں سر، وہ جو ایکچوئل جو ہیں ان کے نمائندگان ہیں. ایسے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، پھر وہ کچھ اس میں مطلب ان کو یہ کچھ مافیا ہیں، ان کو وہ فیڈ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور وہ پھر وہ بدنامی کرتے ہیں اپنی ہی صحت کے خلاف. تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہماری عوام کو ہوتا ہے. اچھا ماجد صاحب کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے آپ نے آگاہی کی بات کی تھی، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آگاہی جیسے کرونا کے اوپر آئی ہے تو کیوں نہیں ہیپاٹائٹس کے اوپر، کیوں نہیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پروگرام کیا کہ لوگوں کو جو بلڈ کے حوالے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تھیلیسیمیا کے اوپر، یہ آگاہی ہم اس طریقے سے کوئی پلان نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے اضلاع میں جا کے لوگوں کو بتائیں
بتائیں کہ آپ نے کیا HIV ایڈس کے حوالے سے, TB کے حوالے سے ہم پراپر اس پہ پلان کریں ہم لوگ سر. ورٹیکل پروگرام جو ان کلوز کوآرڈینیشن ود نیشنل گورنمنٹ چل رہے ہیں جی. ورٹیکل پروگرام میں ان کے اپنا PD ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام کا اپنا PD ہے, TB کنٹرول پروگرام کا اپنا PD ہے, اور HIV ایڈس کو بھی وہ دیکھتے ہیں, ساتھ تھیلیسیمیا کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ان میں کام ہو رہا ہے, ان میں کام ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے نا کلوز لیزان کے ساتھ جو SOPs اور جو گائیڈ لائنز ہمیں نیشنل لیول سے ملتی ہیں وہی ڈسیمینیٹ ہوتی ہے ٹو دی اینڈ لیول تک. ٹھیک ہے. اس میں پراپرلی ان کو جو ڈائگنوز ہو جاتے ہیں پیشنٹ ان کو میڈیکیشن بھی ملتی ہے, ان کی پراپر رجسٹریشن بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ان کے کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں ایڈوانسمنٹ ڈے بائی ڈے ایڈوانسمنٹ اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا گلوبل فنڈ کی فنڈنگ آتی ہے, جو اس کا گرانٹ سائیکل چلتے ہیں, مختلف گرانٹ سائیکل ہیں, ابھی بھی گرانٹ سائیکل پر کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارے منسٹر صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو ہماری HIV کی میڈیسن ہیں یا ہیپیٹائٹس کی وہ ہم نے جو ہے نا جی وہ ہم نے MCC لسٹ میں ڈال دی ہے. جو ہماری MCC لسٹ ہے اس کا جو حجم ہے 5.8 بلین تک پہنچ گئے. اس کے اوپر آپ کو سر اور بھی گائیڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا حجم ہے صوبے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اچھا غلام صاحب, آپ ہمارے لیے تشریف لائیں, بڑے معزز سوشل ورکر ہیں ماشاءاللہ, بڑے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ رہتا ہے. آپ کا ہیلتھ کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو, کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا ایز اے عوامی نمائندے, کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی. آج بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں پر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ تو ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں بھی انہوں نے بڑے ریفارمز لے کر آئے اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے مسئلے مسائل حل کیے. سر ایک جس طریقے سے آپ نے ابھی ساری ڈسکشن کی ہے, میں سن رہا تھا, پہلے بھی ادھر PRO صاحب بھی بیٹھے تھے. ایک ریسنٹلی ہم ایک واقعے سے گزرے ہیں, تقریباً 13 تاریخ کو یہ ایک مسئلہ ہوا تھا. وہ بھی مزے کی بات یہ کہ میرا تعلق بھی PTI سے, اور جو پیشنٹ تھے وہ بھی PTI کے ایک اچھی پوزیشن رکھتے تھے. تو ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ 13 تاریخ کو ہم گئے سر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل. ٹھیک ہے, ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے اپینڈکس کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ان کو وہاں پر ایڈمٹ کر لیا. تو لیٹ تقریباً 11:30-12 بجے کے قریب ان کو یہ بتایا گیا کہ جی آپ کا جو اپینڈکس ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور اس کو آپریٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ OT چلے گئے, OT میں پیشنٹ کو بھی لے گئے. جو ہمارے مریض تھے ان کے بھائیوں کی ڈاکٹرز کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی بات ہے کہ ہمارے پاس تو بیڈ نہیں ہے, اور آپ بیڈ ارینج کریں گے تب ہی ہم اس کا آپریشن کر سکیں گے. یعنی آپریشن کے لیے کہتے ہیں بیڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہم لوگوں نے وہاں سے پھر بھاگ دوڑ لگائی. میرا اپنا تعلق الحمدللہ ہر جگہ پہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہے, کمشنر DC صاحب, کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ تاجر برادری کو لیڈ کرتے ہیں, چونکہ ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے. تو مطلب ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ پھر 1 بج گیا لیکن ہمیں بیڈ نہیں ملا. ایون وہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہاں پر پولیس بھی آگے ان لوگوں کی آپس میں, کیونکہ ہمارا فیملی میٹر تھا, ہماری ساری فیملی ادھر بیٹھی تھی. وہ وہاں سے جی ہم لوگ پھر رات کو 1 بجے بیڈ نہ ہونے کی ایمرجنسی تھی, اور ہمیں وہاں پر آپریشن نہیں ہوا وہاں پر, وہاں سے ہم نکلے. ہم پھر KTH گئے, KTH بھی ہمیں ریفیوز کر دیا, وہاں پر بھی بیڈ نہیں. پھر وہاں سے میں نے فون کالز پہ RMI کال کی اور نارتھ ویسٹ کال کی. جب ہم RMI پہنچے انہوں نے کہا سر ابھی اس وقت 3 بجے اذانیں ہو رہی تھیں. یہ سارے پروسیجر 3:45 کا ٹائم تھا, کچھ اس طرح کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا سر ہم ڈاکٹر کو کال کریں گے, ڈاکٹر کی مرضی ہوگی تو وہ آئے گا, نہیں تو نہیں آئے گا. تو پھر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ بیٹھے رہے, مطلب اس میں بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حالت میں آپریشن ضروری ہے. پھر ایک اور سب سے بڑا جو ہمیں پھر اگلے دن پتہ چلا, جب صبح ڈاکٹرز آئے اور ٹیسٹ وغیرہ چیک کیے, تو انہوں نے کہا یہ تو پتے کا مسئلہ ہے, یہ تو اپینڈکس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر پتا ریموو ہوا, اور یہ ساری چیزیں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ سر اتنی نیگلیجنس اور اتنی زیادہ کہ آپ کے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ اپینڈکس ہے. اور پھر اگلے کب کی بات ہے یہ سر؟ یہ 13 تاریخ کی. اچھا, اور یہ آپ کو ایمرجنسی میں کہا گیا کہ OPD میں کہا گیا؟ OPD سے ہم ایمرجنسی OT میں شفٹ ہوئے. ٹھیک ہے, OT میں شفٹ. ٹھیک ہے, 34 نمبر جس کی آپ بات کریں مجھے اتفاق سے یاد رہ گئی. ٹھیک ہے جی. دوسرا سر ایک اور بات, میرا سر سے ایک سوال ہے کہ ہماری پچھلے, میں خود PTI سے تعلق رکھتا ہوں, اور پچھلے 12 سال سے سر ہمارا 13 سال سے ہماری گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے سر. ہمارے پاس یہاں پر جو مسئلہ ہے, ہم جب لیڈی ریڈنگ جاتے ہیں نا, تو سر ایک جمع غفیر ایک ڈاکٹرز کے اوپر اس طرح اپنی فائلیں, وہ اتنا اسٹریس میں ہوتا ہے کہ وہ صحیح کیا کرے بیچارہ. میں سر یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ہے 12-13 سال سے, جو سارے ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے سائڈ پر, چارسدہ, مردان, سوابی, ادھر ان ڈسٹرکٹس میں کیوں نہیں بڑے ہسپتال بنائے گئے کہ ان کا لوڈ ادھر آ رہا ہے؟ جی غلام بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس پوائنٹ کا باقاعدہ ان کا تفصیلی جواب بھی لیں گے, لیکن یہاں پر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائے گا, یہ انہی کی بات سے اس کو میں کنٹینیو کروں. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر آئیں گے اور اپنا پروگرام یہیں سے جاری رکھیں گے.
جی ناظرین ویلکم بیک. جس طرح تو پتہ ہے کہ سانے سوال ایجی جگہ تے پروگرام نو سانے اینڈ کیتا کہ جڑا بڑا خاص کوسچن ہے. کوسچن کیا آیا کہ انہاں دے ایک مریض ہے تو غلام صاحب دے اس مریض نال پرابلم ہوا ہے کہ انہوں اپینڈکس دا کیا گیا بیڈ نہیں ملا. تو میں چاہوں گا سر آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے کیونکہ میں نے بریکس پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ جواب دینا چاہیں تو اٹس اپ ٹو یو سر پلیز. یہ شکایت میرے پاس بھی آئی ہے. اچھا سر. اور میں نے اس پہ باقاعدہ جو ہے ایکشن لیا آپ نے؟ ایکشن لیا ہے اور میں نے اس پہ انکوائری جو ہے وہ ہمارے جو بی او جی ہے وہ کر رہی ہے. گریٹ. اور میں نے برکی صاحب سے خود ہی پرسنلی کانٹیکٹ کیا, ان کو میں نے کہا کہ اس کو انکوائر کریں. بہترین. اور چونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ لوگوں کی LRH سے توقعات بہت زیادہ ہیں ایسے ہی, تو وہ رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے مطلب جہاں پر یہ ان کی میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں, جدھر 1000 کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں, 2000 کامیاب سرجریز ہو رہی ہیں, جدھر 5000 ڈیلی ایمرجنسیز کے دے, تو وہاں پر اگر 1% 2% آپ سمجھتے ہیں نیگلیجنس ہو رہی ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے بوجھ کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ جو ہے اس طرح کا مطلب جو بھی ہوا ہے اس کو ہم انکوائر کریں گے پہلے, مطلب پراپر اس کی ایک اسکریننگ ہونی چاہیے. بات کروں تو وہ نہیں ہے, لیکن اس پہ کیونکہ مناسب نہیں ہوگا. ہمارا مقصد یہ تھا سر کہ آپ کے نوٹس پہ, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس وقت ہم چونکہ ہمارا بوجھ, میں نے جس طرح بتایا نا کہ ہمارے بڑے ہاسپٹلس پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا صحت کارڈ کے ذریعے. بالکل. تو ہمارے وہ مختلف ہاسپٹلز ہیں ٹاپ لیول کے جس میں ہمیں کیونکہ ICU بیڈز کا بھی ایشو آتا ہے, بالکل وہ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, انہوں نے ہمارے لیے بیڈز اویلیبل کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہاں LRH میں بیڈ اویلیبل نہ ہو ICU کے کا, تو وہ پھر ریفر کر دیتے ہیں اس پرائیویٹ ہاسپٹل. بہترین ہے سر. اور یہ ہم نے ایگریمنٹ ابھی بھی میرے آنے کے بعد میں نے کیا ہے, اور اس کے کافی سر یہی ہمیں کچھ نئے اسٹیپ لینے پڑیں گے. جب تک ہم لوگ اپنے کمروں سے بیٹھ کر خالی اسٹریٹجیز بنائیں گے تب تک نہیں ہوگا. ہمیں کافی بوجھ کم ہوا ہے, ہمیں ایک پلاننگ بنا کر نکلنا پڑے گا. پھر بھی دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے, ہماری جو ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز, ہمارے غیر محتاط طرز زندگی کی وجہ سے ہمارے ہاسپٹلس پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ادھر جوائن کیا ہے, میں سب نو بتاسا ماشاءاللہ کے تعارف دے محتاج نہیں گے. اکثر تو آنے دیکھو سنتے بڑے لاسٹ مومنٹ تے سائیڈ موجود ہیں. ملک شاہ نیلائی صاحب سوشل ورکر نے علاوہ بڑے حلقیاں دے وچکار اٹھنا بیٹھنا ہے تے پشور شہر دا جانا پچھانا نام ہے. سر کہ کیسو اج دا پروگرام آخری ٹائم دے وچکار آئے ہو, لیکن کہ کیسو جلدی پورے پروگرام دے حوالے نال. بہت شکریہ تہاڈا جی. اج ماشاءاللہ تو نے منسٹر صاحب نے دعوت دیتی ہے. جی جی. میں تھوڑا جہا منسٹر صاحب نو کچھ آگاہ کرنا چاہتا ہوں. سر اردو اگر اردو دے وچکار نہ کہہ سکتے پلیز. شہر کے حوالے سے سر میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. پشاور شہر اندرون شہر جو ہے چار دیواری کے اندر جسے فصیل شہر کہتے ہیں, اس میں 1000 گلیاں ہیں. ہر محلے کے نیچے مثال کے طور پہ یکتوت جو محلہ ہے اس میں تقریباً 22-25 گلیاں موجود ہیں. اور ہنکووان جو ہنکو بولنے والی کمیونٹی ہے وہ سب یہیں پہ آباد ہے. چونکہ میں ایک فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ ہوں, ہنکووان فاؤنڈیشن کا, تو سب سے پہلے یہ کمیونٹی ہم سے رابطہ کرتی ہے کہ یار LRH جانا ہے اور تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ 2013 سے آپ لوگوں کی حکومت ہے. ابھی جو آپ لوگ اسٹیپ لے رہے ہیں, آپ نے ابھی بات کر دی کہ جی ہم ICU کے حوالے سے جو بیڈز ہیں وہ شارٹ ہیں, ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیے, MOU سائن کر لیے. سر کوسچنز دی طرف آؤ, بالکل ایک لاسٹ منٹ ہے میرا کہ میں جواب لے لوں. سر میں یہ چاہنا ہوا کہ جتنے مسائل اتنے ڈسکس ہوئیں جی جی انہاں مسائل دا حل کرنے کا آئندہ سے بس یہ چاہنا ہوا. سر ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, پرابلمز ہو رہی ہیں, ہنکووان لوگ جو اندرون شہر کے لوگ ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا مین ذریعہ LRH ہے, تو اس کے لیے آپ کا پالیسی کنکلوژن کیا ہے؟ سر ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ہم جو اندرون شہر اور LRH کے ارد گرد آس پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں, بیسک ہیلتھ یونٹس, تاکہ جو امیڈیٹ جو رسپانس ان کو ملے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے وہیں پہ مل جائے تاکہ ان کو LRH نہ آنا پڑے. ایک ہماری یہ کوشش. اچھا کچھ آن لائن سیٹنگ ہم نہیں کر سکتے سر؟ کیونکہ میں نے کرونا میں دیکھا ہے کچھ ایسی ہیں کہ اگر ہم آن لائن فیسلٹی لوگوں کو دینا شروع کر دیں, اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے, ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے, تو لوگوں کو اگر یہ آگاہی کریں. دیکھیں وہ ہم نے وہ بھی ہم شروع کریں جس کو ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں, اس کو ہم نے شروع کیا بھی ہوا ہے. مختلف ہم یہ پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں صوبائی حکومت جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, جی سر, ٹھیک ہے, ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہی صحت ہے. جی,
ان کی پوری کوشش ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بوجھ زیادہ ہے، چیلنجز زیادہ ہے، لیکن اگر اس میں ہم سب مل کے ایز اے نیشن ہمارا اسٹاف، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر. میں بہت مشکور ہوں جناب خلیق الرحمان صاحب، منسٹر آف ہیلتھ، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی خوبصورت، بڑے ہمارے اعتراضات، کویسچنس کو بڑے کول مائنڈ ہو کے سنا، اپنے مائنڈ میں پروسیس کر کے لاجیکل آنسرز دیے، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آنسر دیے. ان کے ساتھ مشکور ہوں جناب ماجد سلیم صاحب، جنہوں نے بہت ہمیں اپنا قیمتی وقت اور اپنے بڑے، انہوں نے بھی بڑے نپے تلے انداز سے ہمیں جواب دیے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. زیادہ ٹائم نہیں ملا سر اج ملک شان الہی صاحب، لیکن چھوٹی جی گل کی نے تو انہوں نے فصیلہ دے حوالے نال بتا کے تھے اوور آل تو بتاتے کہ جی پشوری بھی زندہ. اس کے علاوہ عاصم صاحب تھے اس پروگرام میں. کنکلوڈ اگر میں اج دا پروگرام کراں تو میں سمپل ایک گل کر ساں کہ فیسلٹیز ہوندیاں، چیلنجز ہوندے، سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن بڑی خوبصورت گل ہے کہ سانے بھی عقل مندی دا مظاہرہ کرنا ہے، سانے بھی بحیثیت قوم، بحیثیت فرد، سانے بھی دیکھنا ہے یار اگر ایک مریض ہے تو اسے نال 100 بندے اسی لے کے نہیں جا سکنے. دوئی گل ہے سارا بوجھ حکومت دے نال اور بھی بڑے چیلنجز ہیں، خالی صحت نہیں گا، انہاں دے سر دے اوتے 10,000 چیزاں اور چلدی پئی نا، اگے پیچھے اوتے تلے چیزاں ہو سکدیاں. سانے صبر نال کم لینا. شکایات واسطے سانے کوئی باقاعدہ انہاں دا پورٹل اسی شکایات باکس دے وچکار تسی چٹھی پاؤ. تسی انہاں نے کیا کہ صحت کارڈ آندا پیو، پازیٹیو چیزاں بھی سانے دیکھ رہی ہیں نا، صرف نیگیٹیو ہر چیز سانے کیڑے نہیں کڈنے، سانے پازیٹیوٹی طرف بھی آنا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا. تے جڑی صحت دے مسائل نے بے حد ضروری ہیں، سانوں اپنے گھراں دے وچکار ہر جگہ دے وچکار اپنا چیک اپ کروانے چاہیے، بلڈ دے ہر ایک چیز دے، کیونکہ اپنی صحت دا خیال رکھ سو صحت مند معاشرہ ہی صحت مند قوم، پوری قوم دی ایک نشانی ہوندی ہے. ایک ہیلدی معاشرہ، ایک ہیلدی خاندان اگے ود سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان نعمان روف نو اجازت دے، وہ نوے پروگرام نوے ٹاپک دے نال وقت حاضر ہو سن. جتھے بھی رہو خوش رہو، لوگوں میں سے آسانیاں پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.